लाहौर के इलाके चूंग में रिमोट कंट्रोल तैयारा गिर गया। जिस जगह तैयारा गिरा वहां चीनी इंजीनियर्स भी मौजूद थे। रिमोट कंट्रोल तैयारा अली टाउन टर्मिनल ऑरेंज लाइन के करीब गिरा। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सिद्रा, पुलिस का अभी तक क्या बताना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अली टाउन स्टेशन के पास मौजूद हूँ और ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का डिपो है जहाँ पर ये ट्रेन्स जो हैं वो पार्क की जाती हैं। जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये रात 3 बजे में यहाँ पर जासूसी तैयारा गिरा था और स्पेशल स्क्वाड ने जो है इसकी इत्तला पुलिस को दी और उन्होंने आकर इसको अपने जब्त में लिया है और उसके बाद इस पर तहकीकात जो है वो जारी है। लेकिन जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जो यहाँ पर जो जामियात हैं वो काफी ज्यादा है और हो सकता है कि ये कोई प्रोजेक्ट के लिए किसी का तैयारा हो, लेकिन अभी तक कोई भी हतमी रिपोर्ट पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई है। इसमें जो कैमरे नस्ब थे और बाकी चीजें जो है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। सीसीपीओ ने नोटिस भी ले लिया है इस वाकये का और पुलिस जो है वो इसकी तहकीकात करके जल्द जो है वो इसकी रिपोर्ट सामने लाएगी। जी, और किसी किस्म का बारूदी मवाद तो नहीं मिला इस कैमरे से? इस हवाले से क्या बताना है पुलिस का? जी, अभी तक कोई भी ऐसी इतलात नहीं है कि इसमें से कोई नुकसानदेह मवाद, बारूदी मवाद या कोई और चीज जो है वो डिटेक्ट की जा सकी हो। अभी तहकीकात जारी है। इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा मवाद या कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं मिली है। जो इसमें कैमरा नस्ब था उसकी भी तहकीकात की जा रही है और हतमी रिपोर्ट जो है वो तहकीकात के बाद ही जारी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पीटीआई रहनुमा मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में और शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे जितने भी मुतालबे हैं वो इंसाफ से हैं, सियासी नहीं है। हम इंसाफ के तलबगार हैं और हमें बहुत दुख है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट, और मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि वो इतना बेतौकीरी न दें। एक सबसे आला ऐवान के मेंबरान जिसका के इस्तेहकाक मजरू हुआ है, जिसके के साथ एक इंतहाई ज्यादती हुई है, ये आजम स्वाति की बात नहीं है। ये पाकिस्तान के हर उस शख्स के लिए है जिसके को सबक सिखाना जाया जा रहा है। हमें ये तवक्को है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि अवाम के नुमाइंदों को इतना बेतौकीर ना करें, अवाम के नुमाइंदों को इतना इनको कम ना समझें। आपका काम है इंसाफ, और इंसाफ के मायार नहीं होते। मायार सिर्फ एक ही होता है कि सबको कानून की नजर में एक नजर से देखा जाए। तो मेरी फिर अपील है इन अपने सारे कॉलीग्स की, जितने भी मेरे सेनेट के मेंबरान हैं, जो कि एक सिटिंग सेनेटर के साथ किया गया, उसके लिए जल्द अज जल्द इमरजेंसी लेवल पे कि पाकिस्तान के अवाम को ये एहसास है ये डेकोरेशन पीसेस नहीं है जो कि अब तक बनाए रखे गए हैं। ये डेकोरेशन पीसेस नहीं है, ये आईन के तहत बने हुए वो सबसे आला इदारे हैं जो कि आईन बनाते हैं, जो कि सब कानून साजी करते हैं। उनके साथ इस किस्म का सलूक नारवा न रखें। हम फिर समझते हैं कि इस अदालत को हम ही लोगों ने ताकत दी है, उनको चाहिए। मफरूर सजा याफ्ता झूठा शख्स कैसे मुल्क के फैसले कर सकता है? उसे तो मेरिट का मतलब भी नहीं पता। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, नवाज शरीफ जिसे भी आर्मी चीफ बनाने का फैसला करेगा उससे कहेगा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करा दो और मेरे केसेस खत्म करा दो। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो जो हमें इस मुश्किल से निकालेगा वो इसकी कीमत हमारे सिक्योरिटी असासों की सूरत में लेगा। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी एक इमोशनल चीज है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू। कहा कि माजी की बात बाइंडिंग नहीं, सारे तजवीज करदा जर्नलों के नाम एक ही पेज के होते हैं। जनरल ज़ियाउल हक का तकर्रुर तो 7वें नंबर से हुआ था। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन पर हुकूमती इत्तेहाद में यकजहती नहीं है। हुकूमत पॉपुलर है, ना मुंतखब, ना ही इखलाकी जवाज रखती है। ये इलेक्शन पर राजी होंगे तो बात भी हो जाएगी। पार्टीज हैं, इनके अंदर शायद एक इसके ऊपर यकजहती नहीं है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ना पॉपुलर गवर्नमेंट है, ना ये इलेक्ट होके आई हुई है, ना ही इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी है इस वक्त। आप इलेक्शन पे एग्री हैं या नहीं है? इलेक्शन पे एग्री होंगे तो फिर फॉर्मल भी कर लेंगे, फिर तो चीजें हो सकती हैं।
ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تعیناتی کو غیر متنازع بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے. لگنے والوں کا میرٹ نہیں، لگانے والوں کے میرٹ کی بات ہو رہی ہے. لگا کون رہا ہے؟ چوری کے پیسوں سے بنے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ 3 ایبسکونڈر، 2 جن کے اوپر کیسز ہیں، وہ 6 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب اپنا اگلا آرمی چیف لگانا ہے. لگنے والوں کا ہمارا ایشو نہیں ہے، لگانے والوں کا ایشو. جو چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں، جو لانا چاہتے ہیں وہ آ نہیں سکتا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے ٹویٹ میں کہا کہ رضیہ بٹ کا ناول لندن فسانہ ہے جہاں علاج بہانہ ہے. لندن میں کہتے ہیں کہ تعیناتی پر مشاورت کر رہے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں کہ ابھی سمری نہیں آئی. ساری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے. اداروں اور عدلیہ پر اہم ذمہ داری آ گئی ہے. حکومت کو نہ سیاسی شہادت ملے گی اور نہ ہی سیاسی غازی بنیں گے. یہ سیاسی ہتھیار پھینکیں گے اور غش کھائیں گے. عمران خان کا لانگ مارچ 20-21 نومبر تک راولپنڈی آ سکتا ہے. آرمی چیف کی تقرری پر تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. فوج کی نامزدگی ہی فیصلے کی بنیاد ہوگی. چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کو متنازع نہ بنایا جائے. آرمی چیف پاکستان کی سلامتی کا ضامن، ساری فوج اور ملک کا محافظ ہوتا ہے. چیف جسٹس کو سیاسی شعبدے بازیوں کا نشانہ نہ بنایا جائے. عدلیہ پر پوری قوم کا اعتماد ہے. فوج اور عدلیہ اہم قومی ادارے ہیں. اور شاہ محمود قریشی کی قیادت میں قافلہ آج جہلم کے لیے روانہ ہوگا. ترجمان وزیر اعلیٰ حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کا آج شاندار چوک جہلم میں پڑاؤ ہوگا. میزبانی فواد چودھری کریں گے. 4:15 بجے شاہ محمود قریشی اور 4:30 بجے حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کریں گے. کوئی بھی سازش عوام کو عمران خان سے دور نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ شرکاء آج جہلم پہنچیں گے. استقبال کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. شاہ محمود قریشی شرکاء سے براہ راست اور عمران خان ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے. اس بارے میں مزید جانتے اپنے نمائندے نوید بٹ سے. نوید، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ اسد عمر کی قیادت میں حقیقی آزادی مارچ کا قافلہ سرگودا کے علاقے کوٹ مومن کے بعد بھاکنا والا پہنچے گا. پی ٹی آئی ورکرز نے شاندار استقبال کی تیاریاں کر رکھی ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے شاہین چوک میں موجود ہمارے نمائندے قمر زمان سے. جی قمر، آگاہ کیجیے. سرگودا کے علاقے بھاگنا والا کے شاہین چوک میں موجود ہوں، جہاں پر دوپہر 2 بجے کے قریب حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر کی آمد متوقع ہے. شام 4 بجے کے قریب سرگودا کے خیام چوک میں وہ پہنچیں گے، جہاں پر وہ شرکاء سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد عمران خان کا خطاب جو ہے بڑی سکرین پر دکھایا جائے گا. یہاں پر چوک میں مختلف فلیکسز جو ہیں استقبالیہ لگائی گئی ہیں. کارکن یہاں پر موجود ہیں اور پارٹی ترانے لگائے گئے ہیں اور یہاں پر کارکن جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر ریلیاں بھی آئیں گی اور یہاں پر جو یہاں کے ارکان اسمبلی ہیں منیب سلطان چیمہ، وہ یہاں پر آ کر اپنے قائد کا استقبال کریں گے، جس کے بعد یہاں سے قافلہ آگے سرگودا کی طرف روانہ ہوگا. جی، خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. اسلام آباد لیے چلیں گے آپ کو. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں ان کے ہم کیسز دیکھتے ہیں، جو ایک ایک کیس جو ہے وہ 20-20 ارب روپے کا، 24-24 ارب روپے کا ہے. وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیچ دی اور اس طرح سے عمران خان نے 3.5 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کمایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آبجیکشن ہو تو بالکل درست ہے، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانیے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں. تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یقیناً یہ سوالات ہونے چاہیے. اور یہ جو آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا ایمرجنس نہیں ہوئی، عمران خان ابھرے نہیں پاکستان کی سیاست میں، تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا.
ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. یہ ایک نیریٹو بن گیا تھا پاکستان کے اندر. سو لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ عمران خان نے آ کے یہ سوال اٹھایا ہے. اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسترد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں. اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہو, تحریک انصاف کا کوئی بھی اور لیڈر ہو, ہمیں کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب 100% جو ہے وہ دینا چاہیے. اب آئیے مدعے کی طرف, اس مسئلے کی طرف. جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا, صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے. اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے, وہ سوال یہ ہے, جب عمران خان 2018 میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے, وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ, تو انہوں نے ایک گھڑی تحفے میں دی. اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے, اس کے کیا معاملات ہیں, کیسے ہیں, یہی سارا تنازع ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تحفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی وزیر اعظم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو وہ حکومت ہے, ان دس کیس اسپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے, وزیر اعظم وصول نہیں کرتا. جو چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے فارن آفس کا, وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹوکول سے. یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹوکولز آپس میں طے ہیں ملکوں کے, اس کے مطابق. سو جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فارن آفس کے چیف آف پروٹوکول ہیں انہوں نے اس کو ریسیو کیا سعودی حکومت سے. اس کے بعد جو چیف آف پروٹوکول ہے وہ رولز کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے, جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت کام کرتا ہے. وزیر اعظم کا اس سارے معاملے سے وزیر اعظم آفس کا یا وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے. چیف آف پروٹوکول نے تحفے ریسیو کیے, وہ پاکستان لے کے آئے, انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیے. اب کیبنٹ ڈویژن اس کی رسید جاری کرتی ہے. وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے تحت رولز کے مطابق ان تحفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس تحفے کی کیا قیمت ہے. اس کے لیے ایک بورڈ بنتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار طے ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے طے ہوگی. سو یہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے. وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں فار ایگزامپل وزیر اعظم کو تحفہ ملا تھا تو وہ وزیر اعظم آفس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے, اس کی یہ قیمت ہے. اب جب 2018 میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں 20% اس تحفے کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا. یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا, یہ پہلے بنا ہوا تھا. ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو 20% سے بڑھا کے 50% پہ لے گئے. ہم نے کہا نہیں 20% بہت تھوڑا ہے, 50% جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں. اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے اعظم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے جو تحفے باہر سے ملے ہیں وہ 20% قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں. اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے 50% جو ہے وہ کر دیا ہے.
اگر اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی چاہیے, وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیبنٹ ڈویژن نے, انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا 10 کروڑ روپے کے قریب, لگ بھگ 10 کروڑ سم تھنگ کچھ تھا, یا 9 کروڑ 87 لاکھ یا سم تھنگ, بٹ 10 کروڑ کے قریب, اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں. اس کے 10 کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی, اور رولز کے مطابق 20% اس کا ادا کر کے یہ جو تحفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا. اس کے بعد یہ جو تحفہ تھا اس کو مارکیٹ میں خان صاحب نے بیچ دیا, جو یہ بکا 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا. 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کا پاکستانی مارکیٹ میں یہ بکا, اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا. یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا, اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا. یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات. اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے. عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی, نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرا گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے, اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے. اور اب رات کو میں سن رہا تھا جو احسن سلیم گجر ہیں جو خاوند ہیں ان کے فرا بی بی کے, انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی, عمر ظہور سے. عمر ظہور کون ہے؟ ناروے میں یہ فیملی رہتی تھی, 4 بھائی ہیں, 4 میں سے 3 بھائی جو ہیں وہ ناروے میں جیل میں کرمنل کیسز میں. خود عمر ظہور کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہوا. منی لانڈرنگ کے کیس میں عمر ظہور ناروے کو چھوڑ کے وہ دبئی میں آ کے رہنے لگا, اور دبئی میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوٹوریس ہے. بعد میں وہ پاکستان آئے. پاکستان میں ایک ماڈل صوفیہ مرزا سے عمر ظہور نے شادی کی. صوفیہ مرزا اور عمر ظہور کا جو کیس ہے وہ اس وقت اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی. میں اس میں جانا نہیں چاہتا, ایک نجی معاملہ ہے. اور بہرحال یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمر ظہور رات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے $2 ملین جو ہے وہ اس کے ادا کر دیے گھڑی کے, صرف ایک چھوٹی سی IDFC میں کارنر شاپ ہے جو بھی زلفی جو ہے میرا خیال اس پہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے ایویلیویشن کے اوپر. انہوں نے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو تحفے ہیں یہ 2018 کے میں جو ہے وہ خرید کیے گئے. اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ IDFC کی ایک کارنر شاپ کے اوپر سے انہوں نے کرائی, اور اس کارنر شاپ کے اوپر کے کہنے کے اوپر اس کو کہا کہ یہ $2 ملین میں جو ہے وہ میں خرید رہا ہوں, اور $2 ملین ادا کر دیے. حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اپنی بیگم کو 10 لاکھ روپے مہینہ اپنے دونوں بیٹیوں کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے وہ افورڈ کر سکوں. لیکن بہرحال عمر ظہور کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بہت شیڈی ہے. یہاں سے بھی جعلی کاغذات کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو دبئی لے کے گئے, اور شہزاد اکبر سے جو انہوں نے کہا کہ مجھے شہزاد اکبر نے فون کیا ہے, اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شہزاد اکبر سے عمر ظہور کی ایک طویل مخاصمت رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے عمر ظہور کو پاکستان میں بلانا چاہ رہے تھے, وہاں پہ وہ سمنز بھیجتے تھے, لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے. انٹرسٹنگلی جو ہی حکومت بدلی, ایک تو شہزاد اکبر کے خلاف اور پھر رضوان ہمارے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کے خلاف ایک FIR کٹ گئی کوسار تھانے میں, اور اس کے بعد ECL سے بھی ہٹایا گیا. جو ہی عمر ظہور کے
جو ہی شہزاد اکبر اور رضوان شہید کے خلاف ان کے خلاف ایک FIR کٹی، اس کے فوراً بعد جو عمر ظہور ہے اس کا نام ECL سے ہٹایا گیا. ECL سے ہٹانے کے بعد 1 مہینے کے اندر اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ یہ $2 ملین جو ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں. اب ان تمام حالات کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں اور جنگ گروپ کے خلاف ہم لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، ہمیں تو پاکستان میں کارروائی کرنا چاہیے، لیکن جس طرح رات کو CNN پہ بھی آپ نے سنا ارشد شریف کی والدہ اور ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بھی لندن میں جا کے کیس کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ کرنا پڑتے ہیں تو ہمارا اعتماد کا جو لیول ہے یہاں کے عدالتی نظام کے اوپر وہ کیا رہ گیا ہے. 4 دن تقریباً 1 ہفتے سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں کے اوپر ہیں اور چیف جسٹس صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریے، ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس ہی لے لیجئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لندن میں ہم نیوز گروپ کے خلاف اور دبئی میں عمر ظہور کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہوں؟ اس میں 3 پوائنٹس جلدی سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے آپ کو توشہ خانہ کے لاز آپ کو بتائے ہیں کہ 20% پہ ان کے خریدا ہے اور آگے جاتے ہوئے ہم انگلینڈ میں بھی باہر ملکوں میں بھی کیس کریں گے میڈیا ہاؤسز پہ، چاہے جنگ گروپ ہو یا سما گروپ ہو. لہٰذا اس کے باوجود بھی کوئی بھی ان کے جو شوز ہیں انہیں یہ نہیں اٹھایا کہ جی جو چیز قانون کے خلاف ہے، توشہ خانہ کے رولز کے خلاف جو ہے، گاڑیاں آصف ولی زرداری کے پاس بھی موجود ہیں اس وقت اور نواز شریف کے پاس بھی موجود ہے اس وقت. اور اسپیکر آف دا ہاؤس راجہ اشرف نے واپس مجھے ایک ریفرنس جو میں نے فائل کیا تھا لکھا کہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے یا انہوں نے یہ لی نہیں ہے یا ان کے پاس یہ ہے نہیں. ڈینائل کوئی نہیں آیا. ان کے ڈیفنس یہ آیا کہ جی اس وقت وہ MNA نہیں تھے، ماشاءاللہ سے وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے. تو یہ بھی نہیں کہ MNA لیول تھے، ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے گاڑیاں خریدی جو توشہ خانہ کے رولز کے بالکل خلاف ہے. اینٹیکس اینڈ کارز بلونگ ٹو دا کیبنٹ پول. تو ایک تو یہ بات کہ وہاں کوئی شوز نہیں ہو رہے، وہاں کوئی جیو پہ گھنٹے گھنٹے کے شوز نہیں ہو رہے کہ یہ گاڑیاں کدھر ہیں. جہاں تک اس سیٹ کی بات ہے، اس سیٹ کی 2 چیزیں جو مزیدار ہیں جو عمر صاحب نے جو کی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے جیسے فواد بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ دکان سے کم ایک ویب سائٹ ہے زیادہ، اور اس سے ایک ویلیویشن جو انہوں نے بنائی ہے اس سیٹ کی وہ بنائی ہے $12 ملین کی. پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے اور پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے اور اس ویلیویشن پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 15 نومبر ہے. تو اسی وقت پروگرام سے پہلے کسی اپنے فراڈی دوست کو پنٹر کو کال کر کے جلدی سے یہ ویلیویشن 12 ملین کی بنائی. میں واضح طور پہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چیلنج کرتا ہوں کہ گراف کی کئی دکانیں ہیں دبئی میں اس وقت، ہمیں وہاں سے ویلیویشن، میڈیا بھی آئے، ہم بھی آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ویلیویشن کر لیں. پہلی بات. دوسری بات یہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس ڈیلر کو یہ 5 کروڑ 70 لاکھ میں یہ بیچا گیا اور میری اطلاع کے مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے شاید انہی حضرات کو، وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے. اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی دبئی میں ہیں کیونکہ جب ہماری حکومت گئی تو FIA نے اس جولر کے جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا تھا، اس کو اندر بھی کیا ہوا تھا کافی دیر سے. اس کے بعد جب اس کو چھوڑا تو وہ ملک ڈر کے مارے ملک چھوڑ کے باہر بھاگا ہوا ہے. تو
ان سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا, ایگزیکٹلی کتنے کے بیچا. لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ 6 کروڑ 10 لاکھ پہ بیچا ہے, اور اس ڈیلر کا نام بھی پتہ ہے, ان کا نمبر بھی پتہ ہے, ان کو دبئی میں ان کا اتا پتہ بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی حقائق سارے سامنے آ جائیں گے, تو یہ جھوٹ بھی آپ کو ایک آپ کے سامنے انارتھ ہو جائے گا. تیسری چیز اس میں آخر میں یہ کہ دبئی اس دنیا میں شاید سب سے ایک بہترین سیف سٹی ہے. ہر کونے پہ آپ کے پاس کیمراز ہیں, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک ملٹی ملینئر ڈکلیئر کرتا ہے, ان کے دفتروں کے لابیز میں, ان کے دفتروں میں ہر جگہ CCTV کیمراز ہیں ان کے یہ جب بھی چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا آفس ہے. لیکن یہ ڈکلیئر کرنا کہ فرح بی بی ان کے پاس آئی ہے اور انہوں نے پیسے لیے ہیں, تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ لابی کی انٹرنس کی تو تصویریں ہوں گی یا ویڈیو ہوگا, کوئی ایک چیز نہیں ہے. دوسری چیز, آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ 1 لاکھ کی چیز بھی خریدے آپ رسیٹ لیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں کہ یہ کسی اور کی مالکیت پہ نہ آئے. ان صاحب نے $2 ملین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکال کے دے دیے بغیر کسی رسیٹ کے, بغیر کسی کنفرمیشن کے, بغیر کسی پروف کے, اور خود ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس پہ پروف نہیں ہے. تو اس گھڑی کی میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس گھڑی کی, اس پورے سیٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک اصل ویلیویشن بھی رکھی جائے گی, اور جو ڈیلر ہے جس کو بیچا بھی گیا تھا ان سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے کس کو انہوں نے بیچا تھا, کہ یہ انسان تھے یا نہیں. اور اس میں آخری بات میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو جو ECL سے انٹرپول لسٹ سے بھی جو نکالا گیا 15 اکتوبر کا اناؤنسمنٹ تھی, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں 12 یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ اس کے بیچ میں سے ان کو نکالا گیا, اور اس کے 1 مہینے کے اندر ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. جو اس میں آگے شرین مزاری صاحبہ اس میں تفصیل سے بات کریں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس 1 مہینے کی کرونالوجی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, کسٹوڈیل ٹورچر سے لے کے پریس کے اوپر, خان صاحب کے اوپر حملہ, ارشد شریف صاحب کی شہادت, اب یہ اس پوری سرکس کی اگر آپ کرونالوجی اٹھا کے دیکھیں 30 دن کے اندر کیا ہوا ہے, تو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سی سرکس ہے اور اس کا رنگ ماسٹر بھی کون ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کو 3-4 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے, جیسے جدھر زلفی نے ختم کیا, کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ہی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.